तमाम ही अजीज और मोहतरम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अन-नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो कोई इस घर तक आने की कुदरत रखता हो वो हज के लिए आए। फिर जो कोई कुफ्र करे यानी कुदरत के बावजूद ना आए तो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। सूरह बकरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वस्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दॉल्लीन। अल्लाह को याद करो उस तरह जैसे तुम्हें अल्लाह ने हिदायत की है, वरना इससे पहले तो तुम लोग गुमराह थे। अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा ही में, फला रफता वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। हज में न शहवानी अफाल किए जाएं, न फिस्को फजूर हो, न लड़ाई झगड़े हो। सूरह बकरा ही में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फैज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाउकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फिर जब अपने मनासिक हज अदा कर चुको तो जिस तरह तुम अपने बाप दादा का जिक्र किया करते थे, अब अल्लाह को याद करो, बल्कि उससे भी बढ़कर। सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो यानी रियाकारी है उससे पनाह मांगते हुए, उसको रोकते हुए इखलास और तकवा के मनाफी तमाम अमाल को छोड़ दो। और उसमें इसराफ भी आता है, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है, लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को इन जानवरों के गोश्त और खून नहीं पहुंचते, बल्कि तुम्हारी परहेजगारी और खुदा तरसी पहुंचती है। और बराहना तवाफ की मुमानियत करते हुए, फहश से मना करते हुए कतई यानी मुमानियत की, और अल्लाह फरमाता है, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि लती अखरजा लिइबादिही। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि किसने अल्लाह की उस जीनत को हराम किया जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली थी, यानी लिबास। सूरह आराफ में ही फरमाया, कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा। ए नबी कहो कि अल्लाह तो हरगिज बेहयाई का हुक्म नहीं देता। फरमाया, या बनी आदमा खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। ए आदम के बेटो, हर इबादत के वक्त अपनी जीनत से आरास्ता रहा करो, यानी लिबास को इस्तेमाल किया करो। और हज ही के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्ना गैर ज़ादि तक़वा। ज़ादे राह जरूर साथ ले लो, क्योंकि दुनिया में बेहतरीन ज़ादे राह तो तक़वा है। ये कुरान पाक से हमें वो हिदायत मिलती हैं जो हज की बाबत हैं। यानी सबसे पहले सूरह आले इमरान की जो आयत मैंने आपके सामने तलावत की, उसमें अल्लाह ताला ने हज की फर्जियत की बाबत बताया है, और उसके साथ ही फिर अल्लाह ताला जो है वो हमें ये बताता है कि हज जो है वो किस तरह से उसके अंदर किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, उसका मकसद क्या है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम इस दुआ से आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सारे कहने और सुनने को हमारे ईमानों की जिला, हुस्न बंदगी का जरिया बनाए और तोशे आखिरत बना दे, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं मेरी अजीज बहनों कि हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से 5वां रुकन है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बाबत ये बात हमें मिलती है कि आप इस चीज की तलाश में रहते थे कि इन 5 अरकान में से कौन सबसे ज्यादा फौकियत रखता है, कामलियत रखता है। और जब उन्होंने हज अदा किया है तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हज जो है वो इन 5 अरकान में सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा और रज़ा इलाही का जरिया है। फिर अजीज बहनों, हम इस गुफ्तगू में इस बात पर गौर करेंगे कि हज किस तरह रज़ा इलाही के हुसूल में बंदगी रब के लिए माविन व मददगार बनता है। और इस ज़मन में इन 3 बुनियादी नुकात को हम अपने पेश नजर रखेंगे। एक इखलास नियत है, दूसरे तकवा और लिल्लाहियत है,
اور تیسرے اللہ کا حکم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے. نماز اور روزہ بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت. لیکن حج بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت، اپنے رب کے لیے جسمانی اور مالی دونوں طرح کا ایثار اور مشقت اور صبر. اور حج انفرادی اور اجتماعی، یعنی انفرادی طور پر بھی بندہ اس سے تقوی حاصل کرتا ہے، اور حج کیونکہ ایک اجتماعی عبادت ہے تو اس کے عالمگیر اثرات امت مسلمہ کو ملتے ہیں. اور ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ حج کے لغوی معنی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ارادہ، نیت، قصد، اور حج کیا ہے؟ زیارت کعبہ کا، حرم کعبہ کی زیارت کا قصد کرنا، حرم کعبہ کے طواف کا قصد کرنا، وہاں پر اللہ تعالی کے عائد کردہ احکامات اور جو مناسک ہیں ان کی ادائیگی کا قصد کرنا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حرم کعبہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسن عمل، حسن بندگی، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم جس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے اسلامی تحریک کا وہ مرکز تعمیر کیا جو کعبے کے نام سے آج ساری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. اور اس مرکز کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور خود ہی اس کی تعمیر کی جگہ تجویز کی تھی. یہ عمارت محض ایک عبادت گاہ ہی نہیں جیسے مسجدیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اول روز ہی سے اس کو دین اسلام کی عالمگیر تحریک کا مرکز، اس کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز قرار دیا گیا. اور اس کی غرض یہ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہر جگہ سے کھنچ کھنچ کر یہاں جمع ہوا کریں اور سب مل کر اللہ کی عبادت کریں اور اسلام کا پیغام لے کر پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں. یہی اجتماع تھا جس کا نام حج رکھا گیا. اور یہ مرکز کس طرح تعمیر ہوا، کن جذبات اور کن دعاؤں کے ساتھ دونوں باپ بیٹوں نے اس عمارت کی دیواریں اٹھائیں اور کیسے حج کی ابتدا ہوئی، قرآن کریم ہمیں اس کی بابت مکمل آگاہ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حج کی عبادت فرض کی ہے ہم پر، اس میں حج ایک عالمگیر عبادت قرار پایا. یعنی حج کیا ہے؟ ایک تربیتی ورکشاپ ہے، اور وہ تربیت حاصل کر کے، یعنی کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی زمین کے اوپر انسان ایک فرد کی حیثیت میں بھی اور انسانی معاشرے کے اوپر بھی کیسے قائم کی جا سکتی ہے. اور یہ عالمگیر پیغام کہ دراصل اللہ کی بندگی ہی انسانیت کی فلاح کی نجات ہے. یہ اس اجتماعی عبادت کے ذریعے پیغام لے کے جو افراد ساری دنیا کے کونوں کونوں سے آتے ہیں، مختلف گوشوں سے آتے ہیں، وہ یہی پیغام لے کر اور اسی بندگی کی، اس جد و جہد کی، اس تحریک کی جو عملی کوششیں ہیں وہ کیسے کی جائیں گی، اس چیز کی تربیت پا کر یہاں سے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر اس فریضہ حج کی جو اہمیت ہے اس کو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس فریضہ حج کی اہمیت میں جس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ جو حقیقت میں اس عبادت کو، اس فرض کو اپنی پوری ظاہری اور باطنی شکل کے ساتھ اس کے مقاصد کو پورا کرتا ہو. یعنی ہر عبادت کی ایک ظاہر عمل کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی اس ظاہری شکل کا تو اہتمام یقیناً
کرتے ہی ہیں اور کرنا بھی چاہیے. یعنی وہ تمام مناسک، وہ تمام اصول جو کہ اس کے ظاہر میں موجود ہیں، لیکن جو اس کی روح ہے، یعنی جو بندگی کی تربیت ہے، جو خود سبرتگی، جو وارفتگی، جو جذب و جنوں کا نام ہے، جو اپنے اندر کو اللہ کے لیے خالص کر دینے کا نام ہے، جو اپنے اندر کی تمام آلائشیں پاک کر دینے کا نام ہے، اور جو اس مقصد کو سمجھ کر واپس پلٹنے کا نام ہے، اور اللہ کے اس ذکر کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھنے کا نام نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کو عام کرنے کا نام ہے. تو وہ چیز اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو حقیقت میں ہم نے اپنے حج کا وہ مقصد حاصل نہیں کیا. یقیناً آپ سب یہ جانتے ہوں گے اچھی طرح سے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے وابستہ ایک روایت ہے کہ ایک فرد جو تازہ تازہ حج کر کے پلٹا تھا اور اس سے ان کی بات چیت ہوتی ہے اور اس سے وہ تمام حال احوال اس کے حج کا پوچھتے ہیں، اور یعنی اس گفتگو کا لب لباب کیا ہے کہ انہوں نے ہر مقام پر حاجی سے اس کی حاضری کے بارے میں پوچھا تو جواب مثبت تھا. طواف بھی ہوا تھا، صفا اور مروہ کی سعی بھی ہوئی تھی، اور حلق بھی ہوا تھا، اور منا میں قیام بھی ہوا تھا، اور رمی اور جمار بھی ہوئی تھی، اور عرفہ کا قیام بھی ہوا تھا، اور مزدلفہ کے اندر بھی موجود تھے. وہ سارا کچھ موجود تھا، لیکن جب روحانی پہلو اور عبادت کے مغز کے بارے میں استفسار کیا تو ظاہر حرم کو اس سے بالکل لا تعلق پایا. گھر بار کو چھوڑتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنا، منزلیں طے کرتے ہوئے قرب الہی کی منزل کے بارے میں سوچنا، احرام باندھتے ہوئے روزمرہ کے کپڑے اتارتے ہوئے ناپسندیدہ عادتوں کو اتار پھینکنا اور نئی زندگی کا آغاز کرنا، عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے مناجات، براہ راست تعارف اور مشاہدہ حق، جمرات پر کنکریاں پھیرتے ہوئے دل کے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو سنسار کرنا. ان میں سے ہر سوال کے جواب میں حاجی تعجب سے ان کا منہ دیکھتا رہا. اس پر حضرت جنید بغدادی نے نہایت محبت اور درد دل کے ساتھ فرمایا کہ میاں تم حج تو کر آئے مگر یہ حج مطلوب نہیں ہے. یعنی حج مطلوب اور مبرور تو وہی ہو سکتا ہے جس میں انسان کی کایا پلٹ جائے، گویا اس نے زندگی کا نیا ورق پلٹ لیا ہو، گویا ایک نئے انسان نے جنم لیا ہو. اور اسی طرح کا حج ہی حقیقت میں انسان کو رب العالمین کا تقرب اور جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں حجاج اکرام پوری دنیا سے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ پوری امت ہوتی ہے جو وہاں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتی ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا حج فرمایا تھا تو 1,00,000 افراد اس وقت بھی تھے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعداد 35 اور 40 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، اور دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے مسلمان اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع نہ ہوتے ہوں. لیکن اس کے باوجود امت کی محکومیت ختم نہیں ہوتی. اگر اس تربیت گاہ سے پورے شعور کے ساتھ گزرا جائے تو شاید امت کی محکومیت چند سالوں میں غلبہ اسلام سے بدل جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت عبادات عادات بن چکی ہیں، جسم باقی ہے مگر روح نکل چکی ہے، یا روح ہے تو جزوی اور بیمار حالت میں ہے. ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں کہ ہم اس روح کو کس طرح زندہ و بیدار کر سکتے ہیں کہ واقعتاً ہم حج کی اس مشقت بھری عبادت سے وہ کچھ حاصل کر سکیں جو اللہ کو مطلوب ہے. میری عزیز بہنوں، ہر عمل کی بنیاد نیت کے اوپر ہوتی ہے. اللہ رب کائنات نے فرمایا ہے نا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورہ بقرہ میں کہ اللہ کی رضا کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو پھر اسے پورا کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی بابت ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جامع رہنمائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث، یعنی آغاز اس مجموعہ بخاری کا جو ہے
وہ ہوتا ہے اس حدیث سے، اور وہ حدیث اخلاص کی بابت ہمیں بتاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، اور ہمیں اللہ اور اس کا رسول بتاتے ہیں کہ ہر عمل کی قبولیت اخلاص سے مشروط ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کا اخلاص۔ حج اور عمرے کے لیے بھی صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اس نیت کے ساتھ ہم آغاز کریں گے تو اللہ یقیناً ہماری اس نیت میں برکت ڈالے گا، اور ہمارے اس حوالے سے کیے گئے ہر عمل کو، ہر عبادت کو، ہر منسک کو اس کی روح کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے گا، اور ہمارے لیے اس مقصد کی تکمیل کا ذریعہ بنے گا۔ میری بہنوں، اس بات پہ غور کریں، دنیا میں سفر انسان کرتا ہے، دو چیزیں بیشتر اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، یعنی سفر کے مقاصد دو ہی طرح کے عمومی ہوا کرتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، اور ایک سفر، دوسری نوعیت کا سفر یہ ہوتا ہے کہ انسان روزگار کے لیے، ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے سفر کرتا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن حج وہ سفر ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر وہ ایسا سفر ہے جس میں کوئی ریا اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کی رضا جوئی ہے۔ گویا اخلاص نیت کا پہلا تقاضا اور للہیت کا پہلا سبق ہے، کوئی عبادت، کوئی نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہر ایک عمل کو نفسانی خواہشات سے، ذاتی مفادات سے، ریاکاری اور نمائش سے پاک کرتا ہے، اور جو تکمیل ایمان کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اخلاص کے حوالے سے ہماری تربیت کرتے ہوئے، کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اگر کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، اور اگر کسی چیز سے روکا یا کسی چیز سے رکا تو صرف اللہ کے لیے رکا یا روکا، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور حج کا پہلا اور ابتدائی سبق بھی یہی ہے کہ ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے، پھر ہمارا سفر، ہماری محبتیں، ہمارا مال کا خرچ کرنا، ہماری زندگیاں اور ان کے معاملات کا رخ سب کا سب اللہ کی طرف ہو، اللہ کے لیے ہو، اور کوئی دوسری طاقت ہمارا الہ نہ بننے پائے، کوئی دوسرا کوئی چیز، یعنی کوئی نفس یا دنیا کا کوئی اور مطلوب و مقصود جو ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب کائنات نے فرمایا، سورہ انعام کی یہ آیت ہے، اور پس منظر میں آپ کے سامنے جب اس آیت کو میں تلاوت کروں گی تو قربانی کی دعا میں بھی یہ آیت شامل ہے، اور یہ کس کا اسوہ حسنہ ہے؟ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اس کلمے کی عملی تفسیر ابراہیم خلیل اللہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کی پیروی میں آج حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ اور ابراہیم حنیف کے نام سے اللہ تعالی خود یاد کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی صفت حنفیت تھی، یکسوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہر چیز
سے اپنا رخ پھیر کے اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا، اور یہ کہ پھر کسی چیز میں بھی اللہ کا شریک وہ کسی کو نہیں کرتے تھے. وما انا من المشرکین. اور اللہ تعالی ہمیں ہر نماز کی نیت کرتے ہوئے یہ یاد دلاتا ہے، اور یہی اخلاص کہ ہمارے ہر عمل کی سمت اللہ کی جانب ہو، اللہ ہی مطلوب ہو، اللہ ہی مقصود. وہ حضرت ابراہیم جنہوں نے خاندان، قبیلہ، جاہ و دولت، وطن، دنیا کی ساری محبتیں، اولاد، ہر چیز اللہ کے دین پر قربان کر دی، اللہ کی محبت پر قربان کر دی. وہ ہم جانتے ہیں بت پرستوں کے گھر پیدا ہوئے، ہر طرح کے شرک سے پاک رہے، ایک اللہ کی خاطر انہوں نے پورے نظام سے بغاوت کی. بات اتنی نہیں تھی کہ یہ ایک فرد کا معاملہ تھا یا کسی ایک عمل سے انکار تھا، اس پورے نظام سے بغاوت تھی جو شرک پر مبنی تھا، جو غیر اللہ کی بندگی پر مبنی تھا. مصائب کے پہاڑ عبور کیے، ہر طرح کی آسائشوں اور مادیت پرستی کو لات ماری، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی اور اپنی آل اور اولاد کو وقف کیا. گویا جس وقت جو قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگی، اقامت دین کی جدوجہد نے مانگی، بغیر کسی ہیل اور حجت کے پیش کر دی. جو حکم اللہ نے دیا اس پر بلا چون چرا سر تسلیم خم کر دیا. تب اللہ نے ان کی تعریف اس طرح فرمائی، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا مسلم ہو جاؤ، تو انہوں نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، حج اسی چیز کی تربیت ہے، اور اخلاص اسی چیز کو کہتے ہیں. یہ تصویر تھی مکمل الہیت کی، مکمل سپردگی کی. کیا عشق تھا، کیا محبت تھی، کیا ایمان کامل تھا، اور کتنے سچے جذبے تھے، اور انہی کی بدولت وہ پوری دنیا کے پیشوا اور امام قرار دیے گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وہ ان سب میں پورے اتر گئے، تو انہوں نے کہا میں تجھے تمام لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں. یعنی جو اللہ کی بندگی نہیں کرے گا، جو بندگی کے عہد کو پورا نہیں کرے گا، جو بندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، جو اپنے آپ کو، اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خالص نہیں کرے گا، اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، وہ ظالم ہے. اور ابو الانبیاء سے بھی یہی وعدہ ہے. یعنی جو یہ امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بنیاد پر اتنی برکت دی ہے ان کی نسل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں نبوت رکھ دی. کتنا بڑا درجہ ہے. ہم کبھی تصور کریں، ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہماری نسلوں کو متقین کا امام بنائے، اور متقین کا امام بڑا درجہ ہے، لیکن اللہ نے ان کی نسلوں میں نبوت رکھ دی. یہ بنی اسرائیل کا پورا سلسلہ نبوت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر مبنی ہے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ امت مسلمہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تعلیمات، انہی کے لائے ہوئے دین کے مطابق. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اخلاص، اس اخلاص کے پیش نظر ان کی ساری سعی و جہد، ان کی قربانی اللہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے دہرانے کا حکم دیا اور اسی کا نام حج قرار دیا. تو میری عزیز بہنوں، ہم بات کر رہے تھے اخلاص نیت کی.
اور اخلاص نیت کے ساتھ ہی جو چیز درکار ہے وہ للہیت ہے. یعنی ہم جتنے بھی جو بھی حجاج اکرام ہیں وہ حج پر جانے سے پہلے اپنی زندگی کے تمام معاملات پر ایک نظر ضرور ڈالیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا خالص کیا اور کہاں کہاں کوئی اور مقصد ہمارے درمیان میں آ گیا. کیا اسوہ ابراہیمی ہمارے پیش نظر رہا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے ہم حج کے سفر کی بڑی تیاریاں کرتے ہیں نا، سوٹ کیس تیار کرتے ہیں، اتنے دن رہنا ہے تو اتنے جوڑے چاہیے ہیں، اور پھر ساتھ میں چٹائیاں چاہیے ہیں، اور کچھ کھانے پینے کا خشک سامان بھی ہو جائے، اور کچھ جو ہے ٹن پیک بھی فوڈ ساتھ ہو جائے، اور یعنی بہت کچھ ایکس وائی زیڈ ہم تیاریاں کرتے ہیں کہ سفر طویل ہے، پرمشقت ہے، کئی دنوں کا انتظام ہو جائے. یعنی ہم جسمانی ضروریات کی فہرست تو بناتے ہیں جو انسانی ضرورت ہے، بے شک اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن حج تو انوکھا سفر ہے نا، محبتوں کا سفر ہے، اخلاص کا سفر ہے، اللہ کی رضا کا سفر ہے، یہ تو اللہ کی طرف جانے والا سفر ہے. تو اللہ خود ہی بتاتا ہے کہ اس سفر کا زاد راہ کیا ہوگا. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو، کہ حج کا سامان سفر تقوی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا عزم، اللہ کا وہ خوف جو سفر و حضر، تنہائی و محفل، ہر جگہ گناہ سے روکے. حج وہ عبادت ہے جس میں انسان کا واسطہ عام طور پر ظاہر ہے کہ بڑے انسانوں کے جمع غفیر سے پڑتا ہے، اور یعنی باہمی معاملات کی ایک دنیا ہوتی ہے، اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو، اگر صبر کا جذبہ نہ ہو تو لڑائی جھگڑا اور فساد برپا ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی باہمی معاملات کی بات آتی ہے وہاں تقوی کی تاکید ضروری کی گئی ہے. اور آج کی انسانیت میں بھی ہم جو دیکھے ہیں ایک عدم برداشت جو ہے، ایک فساد فی الارض جو ہے، ایک معاشرتی انتشار جو بڑھتا جا رہا ہے، وہ گھروں کے اندر ہو، وہ معاشرے کے اندر ہو، وہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تقوی کا رخصت ہو جانا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے اٹھ جانا ہے. اور اگر ہر انسان اپنے اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دوسروں سے معاملہ کرنے والا ہو تو گھر اور معاشرہ اور پورا عالم انسانیت سب انتشار سے بچ سکتے ہیں، اتحاد اور امن کی راہ پر آ سکتے ہیں. تقوی اسلامی قوانین کی قوت نافذہ ہے، اور احسان اسلامی معاشرے کا حسن ہے. اور یہ حج ہماری تقوی کی تربیت بھی کرتا ہے اور تقوی کو زاد راہ بھی بناتا ہے ہمارا. اور اسی زاد راہ کی بنیاد پر ہم اس حکم کی بھی پیروی کر سکتے ہیں، فلا رفثا، کہ ہمیں اپنے آپ کو فحشا سے بچانا ہے، ولا فسوقا، شہوت، فلا رفثا شہوت سے بچانا ہے، ولا فسوقا فسق و فجور سے بچانا ہے، ولا جدالا اور لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے حج کے اندر. یہ تقوی ہمیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، لہذا تقوی کا حصول علم سے ہی ممکن ہے. اس لیے ہم حج کی علمی تیاری ضرور کریں. حج سے قبل بالکل ایسے ہی تیاری کرنا ہم پر لازم ہے جیسے دوسری ضروریات کی تیاری ہم کرتے ہیں. قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ سے حج کے موضوع کو ہم ضرور پڑھیں، تقوی کے موضوع کو ہم ضرور پڑھیں، اور خصوصاً معاملات کا تقوی اور لباس التقوی. خواتین کے لیے ہم لباس التقوی ضرور پڑھیں کہ تقوی کا لباس کیسا ہے، اور پھر ان کی تمام یعنی حج کی تمام تفصیلات اور تمام مطلوب جزیات کا علم حاصل کرنا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پیش آنے والے تمام ایسے معاملات جن کی وجہ سے کوئی گناہ، شہوانی فعل یا باہم جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے، اس کو جاننا. اس لیے کہ حج ایسی عبادت ہے جو روز روز ممکن نہیں، زندگی میں کبھی اس کا موقع ملتا ہے. بہت سارے مسلمانوں کو تو ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے، تو اس سے بہترین طریقے سے استفادے کی ہماری تیاری ہونی چاہیے. قرآن و حدیث کے منتخب حصوں کا مطالعہ جو حصول تقوی میں معاون ہو، نمازوں میں خشوع جو یوں بھی ہر وقت مطلوب ہے اس کے لیے سنجیدہ عملی کوششیں کرنا،
قرآن کے کچھ حصے یاد کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ دوران حج ذکر کی تاکید بار بار کی گئی ہے۔ حج کی عبادت کی اہمیت اور اللہ کے در پر حاضری کا استحضار، یعنی اس کو اپنے اوپر طاری کر کے ایک کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، صحیح معنوں میں اس حاضری کو محسوس کر کے وہ جذبہ بیدار کرنا جو مطلوب ہے۔ اور پھر اس میں ساتھ میں ایک چیز کہوں گی جو معاون و مددگار ہوتی ہے، اللہ سے کثرت سے دعا مانگنا کہ جو مطلوب ہے اللہ وہ مجھے عطا فرما دے، جو میرے اندر نہیں اللہ وہ مجھے عطا فرما دے، اور مجھے حج مبرور عطا فرما دے۔ اور حقیقت میں یہ جو ہمارے 20 دن یا 25 دن یا 40 دن ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی مشق ہے، میں تو کہوں گی کہ ایک ایسے تربیتی ورکشاپ ہے حج، جو ان تمام امور سے ہمارے اندر پیدا کر دیتی ہے تقویٰ کو اور للہیت کو۔ اس کے لیے خود احتسابی بھی بڑا لازمی امر ہے، اور اس میں اپنے بارے میں بھی احتساب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذات کے بارے میں، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے معاملات، اپنی ترجیحات زندگی اور اپنا مقصد وجود بحیثیت مسلمان، میرا مقصد وجود کیا ہے اور امت کا مقصد وجود کیا ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اور جو بات یہ ہے کہ للہیت کا، جیسے میں نے بتایا کہ تقویٰ کا جو حصول وہ کس کس طرح سے ممکن ہوگا، اسی طرح جو بات آئی ہے فلا رفث، شیطانیت سے بچنا، تو اس میں دیکھیے جہاں ہمیں ان تمام یعنی میاں اور بیوی کے درمیان اس تعلق کو بھی ان تمام ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اور وہ کوئی گفتگو، کوئی اشارہ بھی اس طرف نہ جاتا ہو، یہاں تک کہ آپ غور کیجئے جو خوشبو تک کا استعمال منع ہے، یعنی کوئی صابن بھی ہم ایسا استعمال نہیں کرتے، کوئی شیمپو بھی ہم ایسا استعمال نہیں کرتے جس میں خوشبو آتی ہو، اس تمام دنوں میں ہم کنگھا بھی نہیں کرتے، مطلب کوئی چیز جو ایسی ظاہر ہو جو کسی کے لیے نفس کی کمزوری کا ذریعہ بن سکتی ہو، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارا لباس کیسا ہوتا ہے، اور یہ بات وہاں جو علماء اکرام ہیں، خطباء ہیں، وہ جب خطاب کرتے ہیں تو خاص طور پر پاکستانی خواتین کو اس بات پر متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لباس کا خیال رکھیں۔ دیکھیں جو لوگ اوپر سے عبایا اوڑھتے ہیں وہ تو پھر بھی اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں، لیکن میں نے خود حج کے موقع پر کتنی ہی ایسی بہنوں کو دیکھا جنہوں نے لون کے بالکل لائٹ شیڈ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وائٹ چکن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور شلوار نہیں ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، اور تمام جسم ان کا جھلک رہا تھا، اور وہ تمام چیزیں، تو یہ جو فلا رفثہ ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں آئیں گی کہ اپنے نفس کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کے نفس کو بھی بچانا ہے، اور یہ تربیت، اس کے لیے ہمیں جو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ اہتمام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ بات یعنی تجربے میں ہے میرے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک جمع غفیر ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے ایک بڑی، تو اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ مرد تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں خواتین سے، لیکن خواتین تھوڑی لاپرواہ ہوتی ہیں اس معاملے میں، اور میں نے دیکھا مرد اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں اور اپنی خواتین کو بھی کور کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی میری بہنوں ہمیں ان تمام چیزوں کا ضرور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک امت کا تعلق ہے، امت لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتی ہے، مگر امت کی حالت نہیں بدلتی، مغلوب، مجبور، مقہور، اس لیے کہ دنیا ہی امت کا مطلوب و مقصود بن گئی ہے، مادیت میں غرق ہو گئی ہے یہ امت، اور ترجیحات زندگی میں رضائے الہی کی طلب کہاں ہے، کتنی ہے، اس کا جائزہ ضرور لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ امت حقیقت کی شکل میں وہاں ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہمیں اپنی اس قوت کا احساس ہوتا ہے، اسلام کی اس قوت کا احساس ہوتا ہے، اور اس وقت ان تمام امور کا یعنی تقویٰ کا اور یعنی جدال سے پرہیز، فسق و فجور سے پرہیز، شہوانیت سے پرہیز، اپنی نیت کا بار بار جائزہ، اللہ سے رضا کی نیت ہو، اپنے گناہوں کی مغفرت کی نیت ہو، اللہ کی جنت تک پہنچنے کی نیت ہو، اگر یہ تمام نیتیں ہوں گی تو یقیناً ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کی من حیث الفرد بھی کوشش کریں گے اور من حیث الامت بھی کوشش کریں گے۔ اور میری بہنوں، اسی مادیت کی کوب سے شہوانیت، رفثا، نفس پرستی، فسق و فجور، خود غرضی، لڑائی جھگڑا، یہ سب کچھ جو ہے وہ جنم لیتی ہے، جس نے امت مسلمہ کو
बहसियत फर्द भी और बहसियत उम्मत भी तबाह किया है, जिसने इंसानियत को तबाह किया है। और मैं थोड़ी सी बात इस पे जरूर करूंगी और फिर आपसे इजाजत चाहूंगी। उसके अंदर ये कि ये तमाम चीजें जो वहां पैदा होती हैं ना, ये जो एक कल्बी कैफियत जो वहां पर पैदा होती है इन तमाम मवाक़े के ऊपर, उन तमाम मनासिक के हवाले से, तो अगर हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला जब हमें वहां लेकर जाता है, हम उसके बारे में यहाँ कितना भी पढ़ लें वो कैफियत हम पर तारी नहीं होती, लेकिन जब हम उस माहौल में जाते हैं और जब हम सारे उस तमाम चीजों को देखते हैं और उस तमाम अमल से गुजरते हैं, तो हमारे अंदर वो कैफियत पैदा होती हैं। वो जब घरों से लब्बैक कहते हुए निकलते हैं, जब वो एहराम पहन कर निकलते हैं, जब वो काबे पर पहली नजर पड़ती है, जब तवाफ कर रहे होते हैं, जब वहां से निकलते हैं और फिर मिना की तरफ वकूफ मिना होता है, वकूफ अरफात होता है, वकूफ मुजदलिफा होता है, ये जो 4 से 5 दिन हमारे होते हैं, तो हम ये देखते हैं हर मकाम के ऊपर। ये हकीकत है ना मेरी बहनों कि हम वहां देखते हैं कि महमूद अयाज सब एक सफ के अंदर है। किस तरह इंसान के नफ्स खुशी होती है और किस तरह से अल्लाह ताला नफ्स का तस्किया करता है। और बस यानी हम ये देखें कि खेमे के तमाम खेमों के अंदर ही मिना के अंदर क़याम है, किसी के लिए वो आलीशान बेड और कमरे मौजूद नहीं हैं। फिर हम जब देखें तो वही पैदल हम जा रहे होते हैं अरफात की तरफ, और वो सारा दिन अरफात में अल्लाह को ही याद करते हुए गुजरता है, और वो शाम खड़े होकर अल्लाह के हुजूर गिरियाज़ारी कि सिर्फ बंदा होता है और उसका रब होता है, और उस दिन शैतान परेशान होता है। और वो 9 ज़िलहज का दिन, वो यौम अरफा, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है। फिर उसके बाद जब मगरिब के बाद हम निकलते हैं वहां से और पैदल मुज़दलिफा का सफर होता है, और मुज़दलिफा पहुंचकर वो उस आसमान के नीचे वो फर्श के ऊपर चटाई बिछाकर जो सारी रात हम गुजारते हैं, और फिर अगले दिन फिर मिना की तरफ पैदल सफर है। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हम वापस आ रहे थे, इंसानों का जम्मे गफीर था, और बस यानी खाक आलूद कदम थे, खाक आलूद अहराम थे, खाक आलूद हमारे लिबास थे, खाक आलूद हमारे बाल थे, और सरापा हम खाक थे और किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वो बादशाह था, वो फकीर था, वो वजीर था, वो अमीर था, वो सफीर था, सब एक ही हालत में थे, और सबके लबों पर एक ही कलमा था। जब हम मुज़दलिफा से वापस आ रहे थे तो हमारी ज़बानों पर जो कलमा था, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। इंसानों का एक सैलाब था सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। और उस वक्त मैं देख रही थी और सोच रही थी, कायनात की कोई दूसरी हस्ती ऐसी है जिसके इतने चाहने वाले हो, जिसके इतने परवाने हो। और फिर उसके बाद हम जब कुर्बानियां करते हैं तो क्या हम अपनी तमाम ख्वाहिशात नफ्स को कुर्बान करने की नियत इरादा करते हैं कि जिस तरह आज इस जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं? फिर जब रमी और जमार करते हैं तो क्या हम इस बात की नियत करते हैं कि जो रिवायात के अंदर आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की कुर्बानी के लिए जाते हुए शैतान ने बहकाया था, और जिन 3 मकामात पर बहकाया था उन्होंने उसको कंकर मारे थे। क्या हमें जब नफ्स का शैतान बहकाता है, जब दुनिया बहकाती है, जब माहौल बहकाता है, तो क्या हम उसको कंकर मारते हैं और उसको मार के अपने से दूर करते हैं और अपने रब की ही बंदगी की तरफ पलटते हैं? यही असल वो चीजें हैं मेरी बहनों जो तकवा और लिल्लाहियत हमारे अंदर पैदा करती हैं, जो अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए सही और जहद करने के लिए हमें तैयार करती हैं। जब हम सफा और मरवा की सही करते हैं तो क्या हम बीबी हाजरा की उस सही को याद रखते हैं? हकीकत में मेरी बहनों कि जब हम वहां जाते हैं, मैं जब खाने काबा को देखती थी तो वही कैफियत दिल में पैदा होती थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार से टेक लगाए बैठे हैं, और वो सारा मंजर निगाहों के सामने आ जाता था कि किस तरह हजरत खब्बाब बिन अरत जो है वो आएंगे, वो आए होंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तो वो जगह, यही तो वो मकाम है।
پھر مطاف میں نماز پڑھتے ہوئے خیال آتا تھا یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور ابو جہل نے آپ کے اوپر اونٹ کی اوچ ڈال دی تھی اور بی بی فاطمہ نے کس طرح آ کے ہٹائی تھی. یہ وہی وہ مقام ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, ابو جہل نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا باندھا ہے اور آپ کو وہ ختم کر دینا چاہتا ہے, اور کس طرح حضرت بکر صدیق آتے ہیں اور اس کو دھکا دے کر ہٹاتے ہیں. اور پھر وہ مسجد نبوی کی زیارت ہے, وہ باب جبرائیل ہے کہ جہاں وہی آیا کرتی تھی, وہ روزہ مبارک ہے. دل کی کیا حالت ہوتی ہے, آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں محبوب خدا آرام کر رہے ہیں, ہمارے محبوب, اس عالم کے محبوب, محبوب کائنات آرام فرما رہے ہیں, سرور عالم آرام فرما رہے ہیں. اور یعنی جہاں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ یہاں تک ہمیں لے کر آ گیا, وہیں اپنے یعنی اپنے امتی ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں, وہیں اپنی کمائیگی کا احساس بھی ہوتا ہے, ندامت اور شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں, کیا ہم ایک قابل فخر امتی ہیں یا کیسے امتی ہیں. پھر وہ غار ہرا اور غار سور کی جو زیارتیں ہوتی ہیں, بدر و احد کے میدانوں کی زیارتیں ہوتی ہیں, میری بہنوں یہ وہ ایمان کی تازگی ہے, یہ وہ اپنی خود اعتصابی ہے, یہ وہ اپنے اللہ سے اور اپنے رسول اللہ سے تعلق کی تربیت ہے کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو یقیناً اس سے مستفید ہوں گے. اور میری بہنوں جتنا جتنا اخلاص نیت ہوگا اتنا اتنا اللہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا, اور یقیناً تقویٰ اور للہیت کا وہ سرمایہ لے کر آپ پلٹیں گے اور اپنے اندر سے ان تمام چیزوں کی صفائی کر کے آئیں گے تو یقیناً اللہ نے پلٹنے کے بعد جو حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو, تو میری بہنوں یقیناً ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے, بہترین بندگی کرنے والے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.